धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं एक विचार आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिस पर मैं निरंतर आज 36 वर्षों से काम करता आ रहा। आप सब जानते हैं और मेरे से आप लोगों ने सुना भी है कि मैं कुरान और बाइबल को ज़्यादा तरजीह देता हूँ और कुरान और बाइबल के माध्यम से जो ईश्वरीय ज्ञान कहा गया, बताया गया कुरान और बाइबल को, उसी पर ही मैं अपना चिंतन और विचार दिया करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सूरह अल इमरान का आयत नंबर 181 से 184 तक। यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह फ़रीक़ुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू वक़त्लुहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहदा इलैना अल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता यअतियना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार क़ुल क़द जाअकुम रसूलुम मिन क़ब्लि बिल-बय्यिनात व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलिमा क़तलतुमूहुम इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़क़द कज़्ज़बू रसूलुम मिन क़ब्लि जाऊ बिल-बय्यिनाति वज़्ज़ुबूरि वल किताबिल मुनीर। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया है। इसका तर्जुमा जो इब्न कसीर के भाष्यकार ने लिखा है, यकीनन अल्लाह ताला ने इन लोगों को कबूल भी सुना जिन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह ताला फ़कीर है और हम तो नगर हैं, इनसे इस कौल को हम लिख लेंगे और इनका अंबिया को बेवजह कत्ल करना भी, और हम इनसे कहेंगे कि जलने वाले अजाब चिखो। ये है बदला इसका जो तुम्हारे हाथों से पहले भेजा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। ये लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि किसी रसूल को न माने, बेशक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी लाए जिसे आग खा जाए। तो कह के अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो रसूल और मौजज़ों के साथ ये भी लाए जिसे तुम कह रहे हो, तो फिर तुमने उन्हें क्यों मार डाला। फिर भी अगर ये लोग तुझे झुटलाएं तो तुझसे पहले भी बहुत से वो रसूल झुटलाए गए हैं जो रोशन दलील, सहीफे और मुनव्वर किताब लेकर आए। बंधुओं, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, छोटा सा ही विचार मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। ज़रा विचार करके देखें यहाँ पर अल्लाह ने खुद क्या फरमाया। अल्लाह ने खुद ये फरमाया कि मैंने रसूल भेजा और रसूल भेजा ऐसे रसूलों को मार डाले, और इससे पहले जो मैं तुझे यह मुनव्वर और मुनीर किताब जो कुरान के संदर्भ में यहाँ बताया गया है कि इससे पहले जो रसूल आए उन रसूलों को भी इन्होंने मार डाला। ये कौन लोग थे जो रसूलों को मार डाले? तो पता लगा कि ये वो लोग थे जो हजरत मोहम्मद साहब के
قرآن کے آنے سے پہلے جو کتاب کے ماننے والے تھے، جبکہ وہ بھی کتاب بھیجی ہوئی اللہ کی تھی، جن کو اہل کتاب کہا ہے اللہ نے خود، اور ایسے کتاب کے ماننے والے لوگ پیغمبر رسول کو نہیں مانے، اور انہوں نے کہا، اللہ نے خود فرمایا، اور رسولوں کو مار ڈالے۔ لیکن ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ سروشکتیمان ہے، قادر مطلق بتایا اللہ کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بتایا گیا اسی قرآن میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، قدرت کے مالک ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے یہ رسول ہیں، اور رسول پرچار نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ کو سہیوگ دینا، جبکہ اللہ نے کہا ہے، اور اللہ نے کہا نہیں، اس سے پہلے آیاتوں میں میں دے چکا ہوں پرمان کہ اللہ فوج بھیجے، کہیں 3000 5000 1000 اس طریقے سے اللہ فوج بھی بھیجے ان کے رسول کے پکش میں لڑائی کرنے کے لیے ان غیر مسلموں سے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر رسول مارے جائیں ان غیر مسلموں کا ہاتھ میں، تو اللہ کی شکتی کہاں ہے؟ اس آیات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قرآن کو، آیت کریمہ کو جو کلام اللہ کہہ رہے لوگ، یہ کلام اللہ ہونا سمبھو ہے یا نہیں، اس آیت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جو اللہ شکتشالی ہے، اللہ شکتیشالی ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، رسول ہیں، اللہ نے رسول بھیجا ہے، اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ان رسولوں کو مار دینا، ان غیر مسلموں کے ہاتھ، یا رسول مارا جانا، یہ کیوں اور کیسا سمبھو ہوا؟ اس لیے میں نویدن کر رہا ہوں کہ اللہ یہ کیول اور کیول دنیا کے لوگوں نے جانا نہیں، باؤنڈر مچا رکھے ہیں جہاں پر یہ اس طریقے سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب ابن کثیر بھی کیا لکھا ہے دیکھیے گا انہی آیتوں کو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرضہ حسن، اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ ادا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہاں قرضاً حسنہ شبد آیا ہے، نیک قرضہ اللہ کو دے اور اپنے چند در چند کے چندہ در چندہ کر کے دے۔ تو یہودی نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، جب اللہ چندہ کر کے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کو یہاں قرضاً حسنہ چاہیے اور وہ ادا کرے چندہ کر کے بھی، تو اے نبی تمہارا رب فقیر ہو گیا کیا؟ یہ یہودیوں نے بولا کہ بندوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ دیکھیے آیت اترنے کا کارن کیا بتایا دیکھیے گا۔ آیت اترنے کا کارن یعنی اللہ کو پہلے سے نہیں معلوم، اور ان آیتوں پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، یہ بھی اللہ کو گیان نہیں ہے۔ اس لیے یہودی نے یہاں صاف کہا ہے کہ تمہارے اللہ فقیر ہے کیا؟ تو دوسرے سے چندہ مانگ رہے ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ تمہارا اللہ محتاج ہے، اور ان سے مذہبی باتیں سن رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی قسم تجھے خوب معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں، وہ اس کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں، ان کی صفتیں اور رات انجیل میں تمہارے ہاتھوں میں ہے جو موجود ہے۔ دیکھیے انجیل میں اگر یہ ورنن کیا گیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو انجیل ہے، تم اس پہ بھی ورنن آیا ہے کہ رسول کا، محمد کا آنے کا اور اس کے حق گوئی کا، تو اس طریقے سے اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ تم قرضہ دو تو قرضاً حسنہ اگر مجھے دو گے تو میں بڑھا کر کے دوں گا۔ اچھا، پیسہ بڑھ کر کے آنا، جو قرضہ آپ نے دیا کسی کو، کوئی آپ سے لیا اور اس کو بڑھا کر کے لینا یا دینا، وہ کیا کہلاتا ہے دنیا میں؟ سود کہلاتا ہے۔ سود کھانا حرام ہے، اور اللہ یہاں پر بڑھا کر کے دیں گے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ بڑھا کر کے دینے کی بات جو اللہ نے کہی قرآن میں، وہ یہ ہے کہ اللہ بڑھا کر کے اس آدھار پر دے رہے ہیں کہ قرضاً حسنہ اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرے، غیر مسلموں کو مارے، غیر مسلموں کو قتل کرے،
اور اللہ اس کو بڑھا کر کے دیں گے. کیا دیں گے؟ جنت نصیب کرائیں گے. اور جنت میں حور غلما اور سب چیزیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کے مادھیم سے اللہ تعالیٰ کے دوارا ملے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہی ذکر فرمایا ہے کہ اس کے نام اللہ نے قرضاً حسنہ بتایا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے آگے اور کیا بتایا؟ دیکھیے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورہم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلهم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور. یہاں کیا بتایا ہے کہ آیت نمبر 186 تک، اس سے آگے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. قیامت کے دن تم ان کے بدلے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. دیکھیے میں بتایا نا کہ یہ اللہ کا یہی قرضاً حسنہ ہے. ان لوگ کو جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہوگا. اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے. یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ تم ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کو بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی. اور تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کر لو. یقیناً یہ بہت بڑی اہمیت کا کام ہے. دیکھیے اس سے پہلے جو کتاب دی گئی وہ کتاب کی بھی چرچا یہاں آئی ہے، اس کتاب کے بارے میں بھی یہاں بولا گیا ہے. تو اس کتاب میں جب یہ باتیں آ گئی ہیں تو پھر اب قرآن میں نئی باتیں کون سی اللہ کی ہے؟ اللہ نئی باتیں یہاں کیا دے رہے ہیں؟ اس لیے میں نویدن کر رہا ہوں کہ یہاں تمام مخلوق کو عام اطلاع کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہاں صاف شبدوں میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سب ڈسٹروائے ہو جائے گا، کیبل کیا بچے گا؟ اللہ کا چہرہ. لیکن میں آج یہاں سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیبل اللہ بچے گا تو یہاں پر دنیا بنانے سے پہلے بھی اللہ کہاں تھے؟ اور دنیا ختم ہو جانی سب، یعنی فرشتے ورشتے جتنے جو کچھ بھی ہے، زمین آسمان جین انسان جتنا جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جائیں گے. جب ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کا چہرہ یہاں پر صاف لکھا ہے ابن کثیر میں کہ اللہ کا چہرہ بچا رہے گا، باقی رہے گا. تو چہرہ کس کا ہوگا؟ شکل صورت والا. چہرہ مانے شکل مانے کس کا شکل ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کا اگر شکل ہے تو وہ مجسم ہے کہ لا مجسم ہے؟ ساکار ہے یا نراکار ہے؟ تو نراکار کا شکل ہونا کیوں اور کیسے سمبھو ہوگا؟ اب یہاں اللہ بچے رہیں گے، لیکن یہاں سوال کیا ہے دیکھے گا کہ اللہ بچے رہیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے. تو اس کے بعد اللہ کے پاس کام کیا رہے گا؟ اللہ کیا کام کریں گے؟ اللہ کو مکھی مارنے کے سوا کچھ کام بھی نہیں بچے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ بچیں گے، دنیا سب ختم ہو گیا تو اللہ بچ کر کے رہیں گے کہاں؟ کس جگہ پر رہیں گے؟ جس جگہ پر جب ختم ہو گیا تو اللہ کا رہنے کا ستھان کہاں ہے؟ کہاں ہوگا؟ کیول اتنا ہی نہیں، اور اسی قرآن میں اور حدیثوں کے مادھیم سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے حضرت محمد صاحب کے نور کو بنایا اور اسی نور سے سبھی چیزوں کو بنایا. تو جب اس نور سے سبھی چیزوں کو بنایا، وہ محمد نہیں تو اللہ نہیں، اللہ نہیں تو محمد نہیں، اللہ نہیں تو دنیا نہیں، دنیا نہیں تو مسلمان نہیں، آدھی یہ سب ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن محمد ختم ہو گیا تو پھر اللہ کا کیا رہے گا؟ کون پوچھنے والا ہوگا اللہ کو؟ اور محمد ختم ہوگا یا باقی رہے گا؟ اگر محمد ختم ہوگا تو پھر اس کا نور جب اس کے جنم سے پہلے، آدم کے جنم لینے سے پہلے بھی اس کا نور کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ یہ سب دھوکا ہے. قرآن کو کلام اللہ سدھ کرنا اتنا ہی کٹھن کام ہے جتنا کہ اندھکار میں پرکاش کو ڈھونڈنا. یہ ایک بار نہیں، میں انیک بار بول چکا ہوں.
इन कुरान वालों को जो चिल्पो कर रहे हैं, जो ये महेंद्र पाल को कोई मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आओ मैदान में आओ, मेरी खुली चुनौती है। और मैं चाहता हूं कि जनता जनार्दनों के बीच में बैठ करके हम डिबेट करें, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करने का प्रयास करें कि सच्चाई क्या है, इसको जाने। अब देखिए वेद में क्या है कि वेद में सृष्टि के बाद स्थिति और प्रलय, प्रलय के बाद ये मत समझना कि कुछ नहीं है, अल्लाह के पास खत्म होने के बाद कुछ नहीं है, लेकिन वेद में खत्म होने के बाद फिर है। यानी सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये निरंतर ये काल चक्र चलता रहेगा। अल्लाह जानता भी नहीं है सृष्टि की रचना करना, सृष्टि की रचना कैसी हुई है, कैसे होती है, किस आधार पर किया गया है, किस आधार पर किया जाता है, यह अल्लाह को पता तक नहीं है। ये मेरी खुली चुनौती है। आओ ये सिर आओ, वो सिर आओ, इब्राहिम आओ और इमरान आओ, और ये एक जूता टाकने वाला ये असगर बता रहा है अपने को, वो हैदराबाद का रहने वाला है, आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, जूता बेचता है। अब वो महेंद्र पाल आर्य को समझा रहा है कि इस्लाम के माने ये नहीं होने। अरे गधे कहीं का, आ जा सामने, अगर हिम्मत है, पढ़ा है तो सामने आ, सामने आकर के डिबेट कर, कहाँ क्या है, किसके पास इल्म है, कौन जानता है, सब दुनिया वालों को भी पता बता, दुनिया वाले भी जाने कि वेद क्या है और कुरान क्या है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, ये दुनिया वालों को जानकारी कराओ। मेरी खुली चुनौती है, आ जाओ, कौन आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, औरों को भी सुनाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।